अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल हैं आप लोगों के? अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको अपनी खैर व बरकत में, अपनी आफ़ियत में, रहमतों में, सलामती में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम डीएनए के हवाले से आज बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू है जिस पर बात करना चाहूँगी आप सबसे। ये हमारा मॉड्यूल नंबर 17 है, इंटीग्रेटिंग आइडियल मुस्लिम कैरेक्टर इनटू मॉडर्न लाइफ। मिसाली किरदार की खुसूसियात को जदीद ज़िंदगी में कैसे ज़म कर सकते हैं। मौजू मुख्तलिफ है ना, गौर करने की ज़रूरत है ना। आप ये कह सकते हैं कि मिसाली किरदार की खुसूसियात तो हर दौर में एक जैसी रही हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन में तो कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीन तो एक है, वक्त और हालात उसमें तब्दीली पैदा नहीं कर सकते, उसकी डिमांड एक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मिसाली किरदार की जो खुसूसियात हैं, क्या कल उनकी ज़रूरत थी, आज उनकी ज़रूरत नहीं है? क्या कल के इंसानों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन खुसूसियात में रंगा हुआ देखना चाहते थे, आज देखना नहीं चाहते? अब सोचिए कितनी अहम खुसूसियात हैं, सच्चाई, दयानतदारी, हमदर्दी, तवाज़ु, अदल, हया। लेकिन इसके साथ साथ बहुत कुछ और। मिसाल के तौर पर अब देखें, जैसे इंसान की सोच है। कल के इंसान की सोच अल्लाह ओरिएंटेड थी, उसका अमल अल्लाह की रज़ा और सुन्नत में डूबा हुआ था, उसका सरमाया अल्लाह ताला की याद थी, उसके जज्बात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रंग था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं, कल भी चाहते थे, आज भी, कि एहसास ज़िम्मेदारी पैदा हो, इंसानों के अंदर तवाज़ु पैदा हो, उनके अंदर इनकिसारी नज़र आए, मुसलमान बेज़रर हों, उसके अमल में नरमी हो, गुफ्तगू में मिठास हो, अपनी कमज़ोरी का वो फौरी एतराफ़ करने के काबिल हों, हसद और तकब्बुर से खाली हों, खुले दिल से दूसरों की खूबियों का एतराफ़ करने के काबिल हों, दूसरों के कसूर मुआफ़ करने के काबिल हों, दूसरों के ऐब छुपाएं, दुख पाने पर भी इंतकाम ना लें, आली ज़र्फ़ हों, फ़राख़ हौसला हों, हमदर्द हों, खैरख़्वाह हों, बुर्दबार हों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कुल करने वाले, जो कुछ मिले उस पर क़नाअत करने वाले, मनफी जज्बात से बुलंद हों, मुतदिल ज़िंदगी गुजारने वाले हों, मुस्बत नफ्सियात के हामिल हों, मुखालिफाना प्रोपेगेंडे को मिशन का रफ़ा ज़िक्र समझते हों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर एतमाद हो, बहादुरी का रंग हो, इंसानों का एहतराम हो, हक़ाइक़ पर एतमाद हो, राज़ों के मुहाफ़िज़ हों, मुश्किल में आसानी को देखने वाले हों, और बहुत सारी खुसूसियात, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये तो आप जानते हैं कि ऐसी खूबियाँ पैदा करने के लिए शऊरी कोशिश की ज़रूरत है। ये खुद अक्कासी, ज़ाती अहदाफ का तयन करने और दूसरों के साथ रोज़ाना के मेल जोल में माइंडफुलनेस की मशक के ज़रिए से हासिल किया जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज की ज़िंदगी में ऐसा कौन सा खला पैदा हो गया जिसकी वजह से इस ज़िंदगी और मिसाली ज़िंदगी के दरमियान
برج بنانے کی ضرورت ہے، اسے برج اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ خوبیاں تو آپ جانتے ہیں، کون سی خوبیاں جنہیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ میں پہلی خوبی آپ کے سامنے مثال کے طور پر رکھنا چاہتی ہوں، جیسے سچائی ہے، ٹروتھ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ یعنی خاص طور پر ہماری آنے والی نسلیں اور ہماری جو بالکل چھوٹی پود ہے، وہ جو یعنی ایسے دور میں پیدا ہوئے جو سوشل میڈیا کا دور ہے، جو ورچوئل ریئلٹی کا دور ہے۔ آپ ذرا سوچئے، جہاں ایک کلک پہ کسی کو اپنا فرش پھولوں سے بھرا ہوا نظر آئے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے 3D اور پھر شاید اس سے آگے بڑھ کے ریالٹیز، ایک اینک لگا لو تو آپ کسی ماحول میں پہنچ سکتے ہو، آپ اقبال سے ملاقات کر لو، آپ قائد اعظم سے ملاقات کر لو، آپ کسی پچھلی شخصیت سے ملاقات کر لو۔ آنے والے دنوں میں تو اور زیادہ طوفان آنے والا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ آج کا بچہ کارٹون کو ریئل سمجھتا ہے، ریئل کیریکٹر؟ اس کے لیے ایک آنکھ والا کارٹون اتنا زیادہ اس کی زندگی میں حاوی آ گیا کہ اسے لگتا ہے کہ شاید کسی کی 2 آنکھیں ہوتی، کسی کی ایک بھی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیے تو کتنی آسانی کے ساتھ ایک آنکھ والے دجال کے ساتھ تعلق جوڑ دیا گیا۔ دجال آئے گا، کسی کو عجیب ہی نہیں لگے گا، کیونکہ پہلے سے آنے کی تیاریاں تو ہو ہی رہی ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سچائی کیا ہے آج کے دور میں بھرپور طریقے سے سچائی کو ایسے یعنی زندگیوں سے دور کر دیا گیا۔ جھوٹ کی حکمرانی ہے، گفتگو ہو، انسان کا رہن سہن ہو، اس کا لباس ہو، اس کے طور طریقے ہوں، جھوٹ نمایاں ہے۔ مثال کے طور پر وہ بھگت کبیر نے کہا تھا کہ بھگت کبیرہ دنیا الٹا سوچے۔ اب وہ صحیح معنوں میں تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن مجھے مفہوم میں اس کا واضح کر سکتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ دودھ کو کہیں کھویا، چلتی کو کہیں گاڑی، یعنی دودھ تو اللہ کی نعمت ہے، اور کھو دینے کا مطلب ہے محروم ہو جانا۔ یعنی دودھ جس وقت اپنی اصل فارم میں آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کھویا۔ نام کے حوالے سے اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ریالٹی کو کتنا مسخ کیا گیا۔ ہم کہتے ہیں، اگرچہ انگلش کے بہت سارے ورڈز ہماری زبان میں آ گئے، لیکن چلتی کو کہیں گاڑی، گاڑی ہوئی وہ چیز ہوتی ہے جو دھسی ہوئی ہو زمین کے اندر، تو جو چل رہی ہے اس کو کہتے ہیں گاڑی۔ اب آپ اپنی زندگی میں دیکھیے، آپ کہتے ہیں سوشل میڈیا، تو لگتا ہے نا سب لوگ سوشلی کنیکٹڈ ہیں، یعنی ڈسکنیکٹ ہونے کو کنیکٹڈ ہونا بنا دیا گیا۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ لوگ آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ ایسی دنیا میں ایسے بچے کو اور ایسے فرد کو جو ایک ان ریئل ورلڈ میں ایک ان ریئل ذہن لیے ہوئے پروان چڑھتا ہے، اسے سچائی کے بارے میں کیسے سکھائیں؟ اسے سچائی کا کیا پتہ سچ کیا ہے؟ وہ جو سچ تھا اب جھوٹ ہو گیا ہے، اور دنیا میں پروپیگنڈا اس قدر ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے شاید انڈیا کی اس وقت پہ یعنی ان کے پروگرامز دیکھے ہوں فلسطین کے بارے میں۔
ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اسرائیل سے زیادہ کوئی مظلوم ہی نہیں ہے، اور حماس سے زیادہ کوئی ظالم ہی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے فلسطینی دنیا کی کرمنل قوم ہے، اور ان کو ان کے کرائم کی سزا ملنی چاہیے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے فلسطینی قزاق ہیں، اور جیوز جو ہے وہ مظلوم ہیں، اور آپ دیکھیں کہ وہ پروپیگنڈا کون سا اثر نہیں کر رہا۔ تو ایسی سوسائٹی میں پروان چڑھنے والوں کو کیسے سکھایا جائے، کیسے انٹیگریٹ کیا جائے، کیسے حق اور سچ کی پہچان کروائی جائے؟ طریقہ کار تو وہی ہے، بات تو سچ ہے، ذاتی اور پیشہ ورانہ تعلقات سمیت زندگی کے تمام پہلوؤں میں سچا اور شفاف ہونا چاہیے۔ جس نے سچ کا چہرہ کبھی دیکھا ہی نہیں، وہ سچا کیسے ہوگا، وہ شفاف کیسے ہوگا؟ طریقہ کار تو وہی ہے۔ اللہ کے رسول کی ذات میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے مثال کے طور پر رکھی ہیں تاکہ آپ اس کی یعنی سویرٹی کا اندازہ کر سکیں۔ تو بات یہ کہ مائنڈ کنڈیشنڈ ہو جاتے ہیں، انہیں ڈی کنڈیشنڈ کرنا پڑتا ہے، اور ڈی کنڈیشننگ ہوتی ہے۔ تو پہلا کام تو ڈی کنڈیشنڈ کرنے کا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں لوگ اسکرین ٹائم کو کنٹرول کرنے کے لیے، سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، سوشل میڈیا کا امپیکٹ اتنا گہرا ہے اس وقت، اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا جس طرح سے اب مسئلہ فلسطین کو سمجھ رہی، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تاریخ میں۔ آپ بھی دیکھتے ہوں گے مختلف طرح کے کلپس جس میں فلسطین کی اصل پوزیشن کو واضح کرنے کے لیے اسے ڈراماٹائز کیا گیا، اور لوگوں کو بات سمجھ آتی ہے، اور اس وقت مسلمان نہیں کافر بول رہے ہیں فلسطین کے حق میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ڈی کنڈیشننگ ہوگی تو تبدیلی تو آئے گی، لوگوں کو سچ نظر آئے گا۔ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین کے القاب سے معروف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سچ بولو، اس لیے کہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور گناہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ہماری عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، ہماری سیاست میں کیا ہے، ہمارے دیگر اداروں میں کیا ہے؟ چینج کیسے آئے گی، تبدیلی کیسے آئے گی؟ ایمان ہی سے۔ ایمان دراصل حقیقت واقعہ کا اعتراف ہے، حق کا اعتراف ہے۔ ایک شخص جب اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، رسول اللہ پر ایمان لاتا ہے، تو گویا وہ سب سے بڑی حقیقت کا اعتراف کرتا ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کا اعتراف کر لے، سچائی کا اعتراف کر لے، ایسا انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے سچا ہوتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، کسی معاملے میں جھوٹی بات نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ سچ نیکیوں کا سرچشمہ ہے، سچ سے نیکیاں ابھرتی ہیں۔ جو انسان سچ بولتا ہے، اس کی زبان اور اس کا ضمیر دونوں ہمیشہ مطمئن رہتے ہیں۔ وہ مصنوعی کلام سے بچتا ہے، جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہی اظہار کرتا ہے، وہی زبان پر بھی رکھتا ہے۔ اس کی روح بھی مطمئن رہتی ہے، کیونکہ وہ تضادات سے خالی ہوتا ہے۔
جو شخص قول میں سچا ہوتا ہے اس کا عمل بھی سچائی میں ڈھلتا چلا جاتا ہے. میری سنڈے کو ایک فیملی گیدرنگ تھی تو وہاں آپس میں بات چیت ہو رہی تھی، تو میں نے پوچھا بیٹھا ہوا بچوں سے کہ آج کل آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہو بھائی، کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ میں نے کسی کا قول پڑھا اور مجھے یہ بات بہت اپیل کی ہے، میں آپ سے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ انسان باہر سے نہیں مرتا، انسان کو کوئی باہر سے نہیں مارتا، انسان کو اندر کا تضاد مار ڈالتا ہے. اندر کا تضاد کیا ہے کہ جو دل میں ہے وہ زبان پر نہیں. اسی کو تو نفاق کہتے ہیں. زبان پہ اچھا اچھا ہے، دل میں برا ہے. تو جس کا قول اچھا ہے، جیسے قرآن حکیم میں آتا نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کی باتیں آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے. جھگڑا کس بات کا ہے؟ جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو عزت کا احساس اسے گناہ پر جما دیتا ہے. وہ گناہ کیا ہے؟ اپنی عزت کے لیے کوئی انسان جب جھوٹ بولتا ہے، اپنی عزت کے لیے کوئی انسان جب کسی قسم کی کوئی بھی برائی کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اچھا نہیں ہے، لیکن لوگوں پر ثابت کرتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں. تو ایک آئیڈیل مسلم کیریکٹر ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے توسط سے ہمارے سامنے عملی طور پر بھی رکھا ہے. تو اس کیریکٹر کو آج بھی اسی طرح سے اپنانے کی ضرورت ہے جیسے کل اپنانے کی ضرورت تھی. قرآن حکیم میں رسول اللہ کے بارے میں ارشاد ہوا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کی زندگی کیسی تھی؟ فرانس کے مشہور فلسفی والٹیئر نے کہا تھا کہ کوئی شخص اپنے قریبی لوگوں میں ہیرو نہیں ہوتا، کیونکہ قریبی لوگوں کی نظر میں آدمی کی نجی زندگی ہوتی ہے اور نجی زندگی میں کوئی بھی کامل نہیں ہوتا. دور والوں کو ایک شخص جتنا اچھا معلوم ہوتا ہے، قریب والے لوگوں میں اتنا اچھا نہیں معلوم ہوتا. اسی وجہ سے قریبی لوگوں کے اندر اس کے بارے میں ہیرو شپ کے جذبات پیدا نہیں ہوتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بڑا مختلف تھا، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے جو شخص جتنا زیادہ آپ سے قریب تھا اتنا ہی زیادہ وہ آپ کی خوبیوں کا شیدائی تھا. جانتے ہیں کیوں؟ آپ صادق تھے، لوگ آپ پر اعتماد کرتے تھے، آپ امین تھے، لوگ آپ کی امانت پر بھروسہ کرتے تھے. اور اب سوچئے کہ آپ کی صداقت، آپ کی امانت کس طرح سے لوگوں کو آپ کا دیوانہ کر رہی تھی. کیسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رب العزت سے جوڑنے کے لیے کیسے اپنے اعلیٰ اخلاق سے متاثر کر رہے تھے. حقیقت یہ ہے کہ آپ کا اخلاق بہت بلند تھا، اور اصل اخلاق یہی ہے کہ کہنے والا جو کچھ کہے خود اس پر عمل کرے، اندر باہر سے ایک ہو، اپنے لیے اس کے پاس وہی معیار ہو جو دوسروں کے لیے ہو. سچا وہ ہے جو مشکل حالات میں بھی اپنے اصولوں سے نہ ہٹے. اب دیکھیں کہ ہماری قوم ایسی ہو چکی
کسی اصول پر قائم رہنا سیکھا ہی نہیں ہے، سچ نہیں ہے۔ جو سچا ہوتا ہے، جو صداقت کے اصولوں پر چلتا ہے، وہ دوسروں کی طرف سے برے سلوک کے باوجود اعلیٰ کردار پر قائم رہتا ہے۔ سعید بن ہشام تابعی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سے پوچھا، رسول اللہ کا اخلاق کیسا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، آپ کا اخلاق تو قرآن تھا۔ گویا قرآن کی صورت میں زندگی کا جو نقشہ آپ نے دوسروں کے سامنے پیش کیا، آپ خود اسی نقشے میں ڈھل گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی سچا کردار تھا جس نے آپ کو دشمنوں کی نظر میں بھی قابل عزت بنا دیا۔ وہ ہر طرح کی مصیبت اور نقصان میں بھی آپ کے ساتھ جڑے رہے۔ آپ کو دور سے دیکھنے والوں نے آپ کو جیسا پایا، ویسا ہی ان لوگوں نے بھی پایا جو آپ کو قریب سے دیکھ رہے تھے۔ آپ کا کردار ایسا نمونہ بن گیا کہ اس جیسا نمونہ تاریخ میں دوسرا نہیں پایا جاتا۔ اب سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اصول پسند تھے۔ سچائی اصول پسندی تک لے جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آپ بیت اللہ میں گئے، 7 بار طواف کیا، عثمان بن طلحہ کو بلوایا۔ وہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عہد میں مسلمان ہو چکے تھے۔ آپ نے ان سے کعبہ کی کنجی لی، دروازہ کھول کر کعبہ کے اندر گئے، کچھ دیر اندر رہے، وہاں جو بت تھا اس کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیا، باہر نکلے، آپ کے ہاتھ میں اس کی کنجی تھی اور آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو۔ اس وقت آپ کے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی کھڑے ہو گئے اور کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی رحمت ہو آپ پر، ہم بنو ہاشم کو پہلے سے زائرین کعبہ کو پانی پلانے کی خدمت حاصل ہے، اب کعبہ کی کلید برداری بھی ہمیں دے دیجئے۔ آپ نے سیدنا علی کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ ان کو بلایا گیا۔ آپ نے کعبہ کی کنجی ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اے عثمان، اپنی کنجی لو، آج وفا اور سلوک کا دن ہے، اس کو لو، یہ تمہارے خاندان میں ہمیشہ موروثی طور پر رہے گی، ظالم کے سوا کوئی بھی تم سے اس کو نہیں چھینے گا۔ تو رسول اللہ کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقوق کی ادائیگی اور امانتوں کی واپسی کے معاملے میں مسلمانوں کو اتنا زیادہ سچا ہونا چاہیے، اتنا پابند ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سچے تھے، سچائی کا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھا اور سارے جہان کے لیے آپ نے یہی ایسا کردار، عملی کردار سامنے رکھا جس کے ساتھ دنیا میں بھی نفع ہے، آخرت میں بھی نفع ہے۔ تو مومن گفتگو میں بھی سچا ہوتا ہے، مومن اپنے عمل میں بھی سچا ہوتا ہے۔ جدید دور میں بچوں کے اندر سچائی کو شامل کرنے اور اکھاڑنے کے لیے کارٹونک کیریکٹرز بنائے گئے۔ سوشل میڈیا کے توسط سے لوگوں کو جھوٹ اس طرح سے سکھایا گیا کہ اب سچ ان کی زندگی میں آنا مشکل ہو گیا۔ اور پھر آپ دیکھیے امانت کو، رسول اللہ نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کے معاملے میں کس قدر کانشیس تھے۔
جیسے آپ نے کعبہ کی کنجی کو امانت سمجھا اور انہی کو لوٹا دی جو پہلے سے اس کنجی کا حق ادا کر رہے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس چیز کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے وہ دیانتداری، انٹیگریٹی، مشکل حالات میں بھی اعلیٰ ضابطۂ اخلاق کی مسلسل پابندی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل ترین حالات میں بھی اخلاقی ضابطوں پر قائم رہنے کی اعلیٰ مثال تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ابھی شرائط لکھی جا رہی تھی، جن میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ مکہ سے جو شخص مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ آ گیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اسی دوران ابو جندل زخموں سے چور چور مسلمانوں کے پاس پہنچے، انہیں ان کے گھر والوں نے اسلام قبول کرنے پر سزا دیتے ہوئے زنجیروں سے باندھ رکھا تھا۔ اس موقع پر ایک طرف قریش کے سفیر نے مطالبہ کیا کہ شرط کے مطابق ابو جندل کو قریش کے حوالے کر دیا جائے، جبکہ دوسری طرف ابو جندل فریادیں کر رہے تھے ایسا نہ کیا جائے، لیکن رسول اللہ نے سخت ترین حالات میں بھی اعلیٰ ضابطۂ اخلاق کی پابندی کی، معاہدے پر قائم رہے اور ابو جندل کو یہ بشارت دی اللہ تعالیٰ ان کے لیے ضرور راستہ نکالے گا۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام معاملات میں ایمانداری کو برقرار رکھیں، چاہے کاروبار ہو، ذاتی تعلقات ہوں، آن لائن بات چیت ہو، سچے بنیں۔ اور آپ دیکھیں کہ امانت کا معاملہ جو ہے وہ زندگی کے ہر فیلڈ کا ہے، ذمہ داریاں بھی امانت ہیں۔ ذمہ داری میں جب کبھی کھوٹ شامل ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے پوری سوسائٹی کرپٹ ہو جاتی ہے۔ اپنے وعدوں کو پورا کریں، دھوکہ دہی اور فریب سے بچیں، اپنے اعمال کی ذمہ داری لیں۔ رسپانسبلٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے مسلمانوں کو سکھائی ہے، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رائی ہے، ہر ایک کو اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی۔ تو اپنے اعمال کی ذمہ داری لینا، ان کے نتائج کے لیے جواب دہ ہونا۔ رسول اللہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہونے اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا گہرا یقین رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی کے اشارے سے ایک بار صفیں سیدھی فرما رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ حضرت سواد انصاری کا پیٹ سب سے کچھ آگے نکلا ہوا ہے۔ آپ نے اپنی چھڑی سے ان کے پیٹ پر ایک کونچا دے کر فرمایا، استووا یا سواد، اے سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سواد نے کہا، یا رسول اللہ آپ نے میرے پیٹ پر چھڑی ماری ہے، مجھے آپ سے قصاص لینا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، ٹھیک ہے آپ بدلہ لے لو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے نا۔ وی آر ریسپانسبل اینڈ وی آر اکاؤنٹیبل۔ یہ رسپانسبلٹی جو ہے یہ ایک مومن کے ڈی این اے میں شامل ہونی چاہیے۔ آج کی مسلمان نسل جو ہے اس کے اندر ذمہ داری غائب ہے، اور ریئلی لائف سٹائل ایسا بنا دیا کہ کوئی کسی کی رسپانسبلٹی نہ لے۔ آپ ذرا یوتھ سے پوچھ کے دیکھیے، کوئی بھائی اپنی بہن کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے؟ شوہر بیوی کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں۔ ویمن امپاورمنٹ کے نام سے عورت کو بھی خوش کر دیا گیا کہ آپ کو تو ہم بڑا مقام دے رہے ہیں، 4 گنا ذمہ داریاں مقام ہے۔ تو ذمہ داری ہے جس کی وجہ سے انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں مقام ملتا ہے، اور ذمہ داری کی جواب دہی ہوگی۔ اسی طرح احسان، ایکسیلنس، اور اس کے بارے میں ہم زیادہ ڈیٹیل سے بات چیت کریں گے۔ مسلمانوں کو ٹورڈز ایکسیلنس سفر کرنا چاہیے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، رسول اللہ نے طریقہ سکھایا، آپ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ آپ اسے دیکھتے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو دیکھتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہمدردی ہے، کمپیشن، دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کا مظاہرہ کرنا، ان کے ساتھ مہربانی اور احترام کے ساتھ برتاؤ کرنا۔
یہ ایک مسلمان کے ڈی این اے میں شامل ہونا چاہیے۔ مسلمان ہمدرد ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی باہمی محبت ہمدردی کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بخار اور بے خوابی میں اس کا شریک ہوتا ہے۔ رسول اللہ انسانی تاریخ کے سب سے زیادہ مہربان انسان تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ نے اپنی امت کو بھی رحمت کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرو جو زمین میں ہے، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو نرمی اور رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث بنتی ہے، دلوں کو جوڑتی ہے۔ مسلمانوں کو ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرنا چاہیے۔ اور پانچویں خصوصیت استقامت ہے۔ چیلنجز اور رکاوٹوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا اور مشکلات کے باوجود مثبت رویہ برقرار رکھنا۔ رسول اللہ کی زندگی میں کیسی کیسی مشکلات آئیں، لیکن آپ کبھی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اور مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ پر پتھر برسائے گئے، چوٹیں کسی گئیں، سوشل بائیکاٹ کیے گئے، مکہ چھوڑنا پڑا، کئی برسوں تک جنگیں لڑنی پڑیں، لیکن آپ ہر طرح کے چیلنجز کے باوجود حق پر قائم رہے۔ پھر چھٹی چیز ہم دیکھتے ہیں ہیوملٹی ہے، تواضع، اپنی حدود کو پہچاننا اور دوسروں سے سیکھنے کے لیے اوپن رہنا۔ سیدنا عیاض بن حمار کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَن تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ تم سب تواضع اختیار کرو، حتیٰ کہ کوئی شخص دوسرے پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی دوسرے پر زیادتی نہ کرے۔ اس دنیا میں انسان کو عارضی آزادی دی گئی ہے۔ اس دنیا میں آرائش و زیبائش کی بہت چیزیں ہیں۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے کوئی اپنی حیثیت پہچان لے، عاجزی کی روش اختیار کر لے، تو وہ تواضع والا انسان بن جاتا ہے، اور اگر اسے وہ محسوس نہ کرے تو وہ سرکش اور متکبر بن جاتا ہے۔ جو کابل میں تو دلی کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے۔ ساتویں چیز دوسروں کا احترام کرنا ہے۔ دوسروں کی رائے اور نظریات کا احترام کریں، دوسروں کی عزت کریں، یہ مسلمانوں کے ڈی این اے میں شامل ہونا چاہیے۔ رسپیکٹ فار ادرس، رسپیکٹ بہت بڑی بات ہے۔ ریلی احترام کرنے کے لیے پہلے آپ کا مائنڈ سیٹ درست ہونا ضروری ہے، اپنی حیثیت کو پہچاننا ضروری ہے۔ جو شخص تواضع اختیار نہیں کرتا وہ دوسروں کو کبھی رسپیکٹ بھی نہیں دیتا۔ آٹھویں چیز موڈسٹی ہے، حیا اپنائیں۔ حیا مسلم ڈی این اے کا حصہ ہے۔ اسلام میں لباس کے بارے میں جو احکامات دیے گئے ان کی پابندی کرنی ضروری ہے ہر مسلمان پر۔ نظروں کی حفاظت، اپنی گفتگو، اپنے جیسچرز، ہر طرح کے انٹریکشنز میں حیا کا لحاظ رکھیں۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان خوبیوں کو پروان چڑھانے سے ہم آئیڈیل کیریکٹر بننے کی کوشش کر سکتے ہیں اور معاشرے میں مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک ڈسپلن کا تعلق ہے تو یہ مسلم ڈی این اے کا بڑا ہی اہم حصہ ہے۔ 5 وقت کی نمازیں کتنا ڈسپلن سکھاتی ہیں، سال میں 1 بار کے روزے، مقررہ وقت پہ روزہ رکھنا، مقررہ وقت پہ افطار کرنا، چاند دیکھ کے روزہ رکھنا، چاند دیکھ کے روزوں کو ترک کرنا۔ پھر حج کے مقررہ دن ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک ڈسپلن ہے نا، رشتوں کا ڈسپلن بھی ہے، تعلقات کا ایک ڈسپلن ہے، حد کے اندر رہنا بہت ضروری ہے۔ تو مسلمان
بنیادی طور پر ڈسپلن سیکھنے اور ڈسپلنڈ ہونے کے پابند ہیں. اسی طرح سنت کی پابندی، کیونکہ ہم سے مطالبہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ ہم اپنی حیات کو رسول اللہ کی حیات کے مطابق ڈھالیں. ہم اپنے کردار میں اعلیٰ اخلاقی فضائل کی آبیاری کے ساتھ ساتھ جدید زندگی کے تقاضوں کو کیسے متوازن کر سکتے ہیں. آج کی تیز رفتار اور ڈیمانڈنگ دنیا میں جدید زندگی کے تقاضوں اور خوبیوں کی نشو و نما کے درمیان توازن قائم کرنا مشکل ہے. ہم کچھ اسٹریٹجیز پر عمل کر کے ایک آئیڈیل کیریکٹر کو ماڈرن لائف میں انٹیگریٹ کرنا ممکن ہے. اس میں پہلی چیز عبادات کا اہتمام ہے. باقاعدگی سے نماز، روزہ اور دیگر عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم رکھنا ضروری ہے. رسول اللہ انتہائی عبادت گزار تھے. آپ نے تا حیات اول وقت میں نہایت خشوع و خضوع سے نمازوں کا اہتمام کیا. نفل نمازیں کثرت سے ادا کرتے تھے، نفل روزے رکھتے تھے، کثرت سے ذکر کرتے تھے، اللہ کے قرب کا ہر طریقہ اختیار کرتے تھے. ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں عبادات کے لیے وقت نکالے. باقاعدگی سے خود بھی مسجد جانا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی لے جانا چاہیے. مسلمان مردوں پر باجماعت نماز فرض ہے. خواتین پر اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن مسجد سے تعلق ضرور جوڑ کے رکھنا چاہیے. اور عبادات کی روح تقویٰ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت گزاری کرنا اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رکنا. دوسری چیز ہے کہ ویلیوز کو پرائرٹائز کریں، اقدار کو ترجیح دیں. ان خوبیوں اور اقدار کی شناخت کریں جو اسلام میں عام ہیں، ان کو ترجیح دیں اور اپنے اعمال کو ان اقدار کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی شعوری کوشش کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جن اقدار کو ترجیح دی اس کی چند مثالیں دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر توحید ہے، مونیتھیزم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین ایبسلیوٹ پرائرٹی تھا. توحید اسلامی عقیدے کا کور ہے. آپ نے اپنی زندگی اس بنیادی اصول کو یعنی توحید کو سب لوگوں تک پہنچانے کے لیے وقف کر دی. آپ نے تا حیات یہ بھرپور دعوت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تمام عبادات صرف اسی کے لیے ہونی چاہیے. آپ نے اس کو اپنی زندگی کے دوسرے ہر کام پر ترجیح دی اور توحید کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کیا. کل تک رکاوٹ قبر پرستی بھی تھی، بت پرستی بھی تھی، لیکن آج رکاوٹ الحاد ہے، ایتھیزم. دوسری چیز جو ہے نبوت اور وحی ہے، پروفٹہڈ اینڈ ریویلیشن. رسول اللہ نے وحی الہی کو قبول کرنے اور ساری انسانیت تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو درست طریقے سے پہنچانے کی ذمہ داری کو ترجیح دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یقینی بنایا کہ قرآن اور حدیث کو محفوظ رکھا جائے اور دیانتداری کے ساتھ اگلی نسلوں تک منتقل کیا جائے. تیسری چیز ہمدردی اور رحم ہے، کمپیشن اینڈ مرسی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا حیات رحمت اور ہمدردی کی اعلیٰ مثال قائم کی. آپ تمام انسانوں، بچوں، عورتوں، بزرگوں کے حق میں نہایت مہربان تھے. آپ کی رحمت ان لوگوں کے لیے بھی تھی جو آپ پر ظلم کرتے تھے. آپ نے تمام انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنی حیات لگا دی. اس سے بڑھ کر انسانیت کے لیے کیا رحمت ہو سکتی ہے؟ آج اگر آپ غور کریں گے تو امت سے ہمدردی اور رحم کو ختم کرنے کے لیے کیا کام ہو رہا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے پب جی نے کیا کردار ادا کیا؟ آپ نہیں دیکھتے ڈوٹا اور اس کی طرح کی گیمز جس میں یہ بم مارو، یہ لوگ ختم ہو گئے، ادھر جو ہے آگ کے گولے پھینکو، ادھر فلاں کر دو. ایک مار دھاڑ اگریشن ہے لوگوں میں. رحمت کہاں ہے؟ انسانیت کہاں ہے؟ آج جب ساری دنیا چیخ اٹھی ہے کہ فلسطینیوں پر اتنا ظلم،
یہی لوگ تھے جنہوں نے انسانوں کو ظلم سکھایا ہے. یہ ظلم کے لمبردار ہیں. ہمیں لوٹ کے جانا ہے اپنی اصل تک. الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض، رحم کرو جو زمین میں ہے، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. چوتھی چیز عدل و انصاف ہے، جسٹس اینڈ فیئرنس. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انصاف کو اولین ترجیح پر رکھا. انہوں نے اپنے فیصلوں اور قیادت میں غیر جانبداری اور مساوات کی اہمیت پر زور دیا. آپ نے ہر کسی کو اس کی سماجی یا معاشی حیثیت سے قطع نظر قانون کے تحت جواب دہ ٹھہرایا اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا. ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں، قریش کو مخزومی عورت کے معاملے نے فکر میں ڈال دیا جس نے چوری کی تھی. ان لوگوں نے کہا اس کے بارے میں کون رسول اللہ سے بات کرے گا؟ لوگوں نے کہا اس کی جرت اسامہ کے سوا کون کر سکتا ہے؟ چنانچہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے بات کی تو آپ نے فرمایا، تم سے پہلے کے لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے کہ جب ان میں کوئی معزز اور باوقار آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور اور بے حیثیت آدمی چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کرتے. اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد نے چوری کی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا. تو ایک مسلمان کے ڈی این اے میں شامل ہونا چاہیے کہ وہ جسٹس قائم کرے، عدل پر رہے. اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. پھر خاندان اور کمیونٹی کا جہاں تک تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی اقدار کی اہمیت اور امت مسلمہ کے اتحاد پر بہت زور دیا. آپ نے ہم آہنگ خاندانی تعلقات کو برقرار رکھنے، یتیموں کی دیکھ بھال، اپنے پیروکاروں میں اخوت کا مضبوط رشتہ قائم کرنے کو ترجیح دی، اور یہی ہمارے لیے نمونہ ہے. ایک مسلمان کے ڈی این اے میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ مسلمان کا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور چھٹی چیز چیریٹی اینڈ جنراسٹی ہے، خیرات اور سخاوت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و سخاوت کی اقدار کو فروغ دیا. آج بھی انہیں ویلیوز کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. آپ سب سے زیادہ سخی انسان تھے. آپ نے ضرورت مندوں کی مدد کے لیے دولت اور وسائل کی ذمہ دارانہ تقسیم کی حوصلہ افزائی کی، نعمتوں کے بارے میں جواب دہی کے تصور پر زور دیا، اپنی امت کو اس کی بھرپور ترغیب دلائی. آج ہمیں بھی خود ان اقدار کو اپنانے کی ضرورت ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. اور ساتویں چیز تواضع ہے. رسول اللہ اپنی تواضع کے لیے معروف تھے. آپ نے سادہ زندگی کی مثال قائم کی، دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں تواضع کو ترجیح دی اور اپنے ساتھیوں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دی. آپ کی سچائی اور دیانت تا حیات آپ سچائی پر قائم رہے. صحابہ کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دی. آپ نے دھوکہ دہی، خیانت اور بے ایمانی کی بھی حوصلہ شکنی کی. یہی وہ کریکٹر ہے جس کی آج بھی انسانوں کو سخت ضرورت ہے. پھر تعلیم اور علم کی اقدار کو اللہ کے رسول نے فروغ دیا. آپ علم کے حصول کو افراد اور معاشروں کے لیے ایک ترجیح سمجھتے تھے. آپ نے اپنی حیات میں ایک ایسی بھرپور علمی تحریک برپا کی جس کی مثال نہیں ملتی، اور آج پوری امت کو اسی طرح کی تحریک برپا کرنے کی ضرورت ہے. اور 10ویں چیز معاشرتی بہبود اور سماجی انصاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیونٹی کی فلاح و بہبود اور سوشل جسٹس کے اصولوں کو ترجیح دی. آپ نے پوری امت مسلمہ کو محروم افراد کا خیال رکھنے، دوسروں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنے اور مجموعی طور پر معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنے کا ذمہ دار بنایا. اور 11ویں چیز ہے ماحولیاتی ذمہ داری.
آپ نے زمین اور اس کے وسائل کی دیکھ بھال کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ماحول کی ذمہ داری ادا کرنے کی حوصلہ افزائی کی۔ یہ آپ کی وسیع تر اخلاقی تعلیمات کے حصے کے طور پر ایک ترجیح تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کا آج بھی اسی طرح سے اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور 12ویں چیز صحت اور تندرستی ہے۔ آپ نے اچھی صحت اور متوازن طرز زندگی کی اہمیت کو تسلیم کیا، دوسروں کو اس کا احساس دلایا۔ آپ اپنے پیروکاروں کو ورزش، مناسب غذا، حفظان صحت کے ذریعے اپنے جسم کی دیکھ بھال کرنے کی بھی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ کے ذریعے اقدار کے لیے ایک جامع نقطہ نظر کی مثال قائم کی، جس کا مرکز توحید ہے، جس کے بعد ہمدردی، انصاف، خاندان اور کمیونٹی اور دیگر اصول ہیں۔ یہ اقدار اسلامی اخلاقیات کی بنیاد بنتی ہیں اور کسی کے اعمال اور فیصلوں کو ترجیح دینے کے لیے رہنما کا کام کرتی ہیں۔ تیسری بڑی چیز ٹائم مینجمنٹ ہے۔ وقت کو منظم کریں، واضح ترجیحات اور حدود طے کر کے اپنے وقت کا مؤثر طریقے سے انتظام کریں۔ ایسی سرگرمیوں کے لیے وقت مختص کریں جو اعلیٰ اخلاق پیدا کرتی ہوں، جیسا کہ خود عکاسی، مائنڈفلنس، ذاتی ترقی کو فروغ دینے والی سرگرمیوں میں مشغول ہونا۔ ہم رسول اللہ کی حیات میں دیکھیں تو ہمیں وقت کی بہترین تنظیم نظر آتی ہے۔ آپ کی زندگی نمازوں کے گرد منظم تھی۔ آپ تمام ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی روحانی، فکری اور جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے وقت مختص کرتے۔ آپ نے اپنی تمام تر ذمہ داریوں کے ساتھ ہمیشہ قیام اللیل کی پابندی کی۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ کے اسوہ پر چلتے ہوئے جدید دنیا میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اپنے ایمان کو ترجیح دے، اپنی عبادات کو ترجیح دے۔ اور چوتھی چیز یہ، اپنی زندگی کو آسان بنائے۔ سمپلیفائی یور لائف۔ اپنے ارد گرد کی غیر ضروری مادی چیزوں کو کم کر کے، غیر ضروری وعدوں کو کم کر کے، ان باتوں پر توجہ مرکوز کر کے اپنی زندگی کو آسان بنائیں جو آپ کے لیے واقعی اہم ہے۔ اس سے زندگی میں اعلیٰ ویلیوز پیدا کرنے کے لیے مزید گنجائش پیدا ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سادہ زندگی بسر کی۔ دنیا جہان کے خزانے آپ کے پاس آ سکتے تھے، لیکن آپ سمجھتے تھے کہ آسان زندگی میں اعلیٰ ویلیوز پیدا کرنے کی گنجائش زیادہ ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سمپل لیونگ اینڈ ہائی تھنکنگ، تو اللہ کے رسول ہائی تھنکنگ رکھتے تھے اور اس کے پیچھے آپ کی سمپل لیونگ تھی۔ پانچویں چیز ہے اپنی دیکھ بھال کرنا، پریکٹس سیلف کیئر۔ اپنی جسمانی، ذہنی اور جذباتی تندرستی کا بھی خیال رکھیں۔ ایسی سرگرمیوں میں مشغول ہوں جو ذاتی دیکھ بھال کو فروغ دیتی ہیں، جیسا کہ ایکسرسائز، اور پھر ایسے مشاغل کا تعاقب کرنا جو آپ کو خوشی دیتے ہیں۔ اور چھٹی چیز ہے مثبت تعلقات کو فروغ دینا، فوسٹر پازیٹیو ریلیشن شپس۔ ایسے افراد کی صحبت اختیار کریں جو اعلیٰ اقدار رکھتے ہوں، آپ کی ترقی کی حمایت کرتے ہیں۔ ایسے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بامانی گفتگو اور ایسی سرگرمیوں میں مشغول رہیں جو ہمدردی اور مہربانی جیسی خوبیوں کو فروغ دیتی ہیں۔ اور ساتواں کنٹینیوس لرننگ، مسلسل سیکھنا۔ علم حاصل کرنے کے ذریعے اعلیٰ اخلاقی اقدار پیدا کرنی چاہیے۔ کتابیں پڑھنا، ورکشاپس، سیمینارز میں شرکت کرنا، مباحثوں میں مشغول ہونا مفید ہے جو فضائل کے بارے میں آپ کی سمجھ میں اضافہ کریں اور اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ تعاون کریں۔ اور آٹھویں چیز ہے گناہوں سے پرہیز، جیسے جھوٹ، غیبت، ناجائز تعلقات میں مشغول ہونا۔ جب بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں۔ اور نویں چیز ہے خاندانی اقدار، تو مضبوط خاندانی بندھن کو ترجیح دیں۔ والدین، بچوں اور بڑے ہوئے خاندان کے ساتھ ایک ہم آہنگ رشتہ برقرار رکھیں۔ اپنے شریک اور بچوں کے ساتھ تعلق میں اسلامی اقدار کو برقرار رکھیں، محبت، دیکھ بھال اور مدد پر زور دیں۔ 10ویں چیز ہے اچھی کمیونیکیشن رکھیں، مؤثر کمیونیکیشن کو اپنائیں، بہتان، گپ شپ یا جارحانہ زبان سے پرہیز کریں، اور سوشل میڈیا کو ذمہ داری سے استعمال کریں۔
اور 11ویں چیز ہے باقاعدگی سے صدقہ و خیرات کرنا. خیراتی کاموں میں حصہ ڈالنا چاہیے، واجب زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، مقامی اور بین الاقوامی خیراتی اداروں امدادی کوششوں میں مدد کرنی چاہیے. اور 12واں ہے اعلیٰ اخلاق پر مبنی کاروباری طرز عمل اختیار کرنا. اپنے بزنس کو ایمانداری، انصاف پسندی اور اخلاقی دیانتداری کے ساتھ چلانا چاہیے. سود میں مشغول ہونے سے بچنا چاہیے. جہاں ممکن ہو اسلامی مالیاتی اصولوں پر عمل کرنا چاہیے. اور 13واں ہے ماحولیاتی ذمہ داریوں کو پورا کرنا. یہ زمین کے ذمہ دار نگہبان ہونے کے اسلامی اصول کے مطابق. اور 13واں کمیونٹی انگیجمنٹ. اپنی لوکل اور عالمی برادری میں فعال طور پر حصہ لیں. سماجی اقدامات، رہنمائی اور دیگر مثبت کوششوں کے ذریعے اس کی بہتری میں حصہ ڈالیں. اور 14واں ہے صحت مند طرز زندگی. حلال کھائیں، باقاعدگی سے ورزش کریں اور نقصان دہ عادات سے پرہیز کریں. سگریٹ نوشی یا غیر صحت بخش کھانے یا مشروبات کا زیادہ استعمال کرنے سے. اور 15ویں چیز ہے معاف کرنا اور صبر کرنا. دوسروں کے ساتھ اپنی بات چیت میں صبر اور معافی کو فروغ دینا چاہیے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرا کون سا بندہ زیادہ معزز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مقابل پر قدرت پانے کے بعد معاف کر دے. رسول اللہ نے اہل مکہ کو کس قدر آسانی کے ساتھ معاف کر دیا تھا. کیا انہوں نے رسول اللہ کو ہجرت کے لیے مجبور نہیں کیا تھا؟ کیا آپ کے ساتھیوں کی مشقیں نہیں کسی تھیں؟ کیا آپ کے ساتھیوں کو شہید نہیں کیا تھا؟ کیا انہوں نے آپ پر چوٹیں نہیں کسی تھیں؟ کیا انہوں نے آپ کی بے عزتی کرنے کی کوششیں نہیں کی تھیں؟ ہر طریقے سے آپ کے لیے زندگی کے راستوں کو بند کرنے کی کوشش کی تھی. معاف کرنا واقعی ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کردار کی بلندی تک پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. 16ویں چیز ہے بہترین مسلمان بن کر معاشرے پر مثبت اثرات ڈالیں. حقیقت یہ کہ بیلنس قائم کرنا ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے. بار بار ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اپنی زندگی میں اعلیٰ اخلاق کو شعوری طور پر انٹیگریٹ کر کے آپ ایک مثالی کردار کی نشو و نما کرتے ہوئے جدید زندگی کے تقاضوں کو نیویگیٹ کر سکتے ہیں. مثالی کردار کے بارے میں ہماری سمجھ کو تشکیل دینے میں معاشرتی اور ثقافتی اقدار کردار ادا کرتی ہیں. ایک مثالی کردار کا تصور ثقافتوں اور معاشروں کے درمیان مختلف ہوتا ہے. اکثر مذہبی، سیاسی اور تاریخی عوامل سے متاثر ہوتا ہے. مثال کے طور پر کچھ ثقافتوں میں تواضع اور بزرگوں کا احترام جیسے خصائل کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ دوسروں میں انفرادیت اور خود انحصاری کو ترجیح دی جاتی ہے. اور ہماری معاشرتی توقعات اور اصول ہمارے اس تصور کو متاثر کرتے ہیں. مثالی کردار کے بارے میں ہماری سمجھ سماجی اور ثقافتی اقدار، توقعات اور اصولوں کے کمپلیکس انٹریکشن سے تشکیل پاتی ہے. تو کیا ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کو جدید زندگی میں کلٹیویشن آف ورچوز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے وسیع استعمال کے ساتھ معلومات کو پھیلانا، مثبت پیغامات کو فروغ دینا آسان ہو گیا. مثال کے طور پر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال ان افراد کی متاثر کن کہانیوں کو شیئر کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے جنہوں نے احسان، ایمانداری اور ہمت جیسی خوبیوں کا مظاہرہ کیا. اسی طرح موبائل اپلیکیشنز کو اس مقصد کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو مائنڈ فلنس، شکر گزاری اور ہمدردی جیسی خوبیوں پر عمل کرنے میں مدد دیں. اسی طرح ٹیکنالوجی کا استعمال آن لائن کمیونٹیز بنانے کے لیے کیا جا سکتا ہے جہاں افراد اپنے تجربات کا اشتراک کر سکتے ہیں اور اخلاقی خوبیوں کو فروغ دینے کی کوششوں میں ایک دوسرے سے مدد کر سکتے ہیں. یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ٹیکنالوجی کو اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہیے اور صرف اسے ہی اخلاق کو فروغ دینے کا ذریعہ سمجھ کر اسی پر انحصار نہیں کرنا چاہیے. تو کوئی مثالی مسلمان کردار کو جدید زندگی میں کیسے انٹیگریٹ کر سکتا ہے؟
روزمرہ کی زندگی میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی شعوری کوشش کر کے اچھے اخلاق اپنانا، دوسروں کے ساتھ احسان کرنا، دیانت داری، قابل اعتماد ہونا، اللہ تعالیٰ، خاندان اور معاشرے کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا وغیرہ۔ جدید زندگی میں صبر پیدا کرنے کے کچھ عملی طریقے ہیں۔ صبر بڑی عام خوبی ہے جو افراد کو جدید زندگی کے چیلنجز سے گزرنے میں مدد کر سکتی ہے، اور اس کے کچھ عملی طریقے ہیں، جیسے یہ طریقہ ہے کہ انسان بہت کانشیسلی نماز ادا کرے۔ مائنڈفلنس عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے میڈیٹیشن ہے، لیکن مائنڈفلنس کی سب سے زیادہ ضرورت تو نماز میں ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی عبادت ایسے کرو آپ گویا اس کو دیکھتے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کرنا نفع دیتا ہے، اور حقیقت پسندانہ توقعات قائم کریں۔ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ بے صبری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر حقیقت پسندانہ اہداف اور ٹائم لائنز طے کر لیں تو لوگ مایوسی سے بچ سکتے ہیں، صبر کرنے میں انہیں ہیلپ مل سکتی ہے۔ اسی طرح سے بریکس لینی چاہیے تاکہ اپنی توانائی کو دوبارہ چارج کر کے دوبارہ توجہ مرکوز کرنے کے قابل ہوں اور برن آؤٹ سے بچ جائیں۔ تب کہیں وقت کے ساتھ ساتھ صبر پیدا کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اسی طرح شکر گزاری کی مشق کرنی چاہیے۔ رسول اللہ دن رات کے اوقات میں شکر گزاری کی کتنی مشق کرتے تھے۔ اٹھتے ہی کہتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کھانے کے بعد شکر کرتے، پینے کے بعد شکر، لباس پہن کر شکر، ہر کام کی تکمیل پر شکر۔ پھر آپ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر کیسے کلمات شکر ادا کرتے تھے۔ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیام السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق ووعدک حق والجنت حق والنار حق والساعۃ حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ تو اب دیکھیے نصف رات میں رسول اللہ یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، تو آسمانوں اور زمین کا جو ان میں ہے سب کا روشن کرنے والا ہے۔ تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں، تو آسمانوں اور زمین کا جو ان میں سب کا قائم اور برقرار رکھنے والا ہے۔ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، تو آسمانوں اور زمین اور جو ان میں ہے سب کا بادشاہ ہے۔ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، تو حق ہے، تیرا وعدہ حق، جنت حق، جہنم حق، قیامت حق، انبیاء حق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ میں نے تیری فرما برداری کی، تجھی پر بھروسہ کیا، تجھی پر ایمان لایا، اور تیرے ہی لیے میں نے جھگڑا کیا، تیری ہی طرف میں فیصلے کے لیے آیا۔ میرے اگلے پچھلے گناہ بخش دے، کھلے چھپے گناہ بخش دے۔ تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، تیرے سوا کسی میں کوئی زور اور طاقت نہیں۔ رسول اللہ شکر گزاری کی مشق راتوں کو کرتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے، اور آپ فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں۔ اسی طرح سے مدد طلب کرنی چاہیے، سیک سپورٹ۔ بعض اوقات دوستوں، خاندان یا دماغی صحت کے پیشہ ور سے مدد حاصل کرنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ چیلنجز کے دوران دوسروں کے ساتھ بات کرنے سے افراد کو حقیقت سمجھنے اور وقت کے ساتھ ساتھ صبر پیدا کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس کی کتنی مثالیں ہیں جو ہمیں رسول اللہ کے عہد میں نظر آتی ہیں۔ لوگ جب چیلنجز سے گھبرا جاتے تو رسول اللہ کے پاس آ کر شیئر کرتے، ان سے رہنمائی لیتے، جس کی وجہ سے ان کے لیے صبر کرنا ممکن بن جاتا تھا۔ اور مثالی کردار کو جدید زندگی میں اپنانا ایک ایسا موضوع ہے جس کے لیے اسلامی تعلیمات اور اصولوں کی گہری سمجھ کی ضرورت ہے۔ مثالی مسلم کیریکٹر کو جدید زندگی میں اپنانے کے کچھ عملی طریقے ہیں۔
قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنا، فالو دا ٹیچنگز آف دا قرآن اینڈ سنہ۔ قرآن و سنت اس بارے میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو زندگی کے تمام پہلوؤں میں کیسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ ان نصوص کا مطالعہ کر کے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے سے افراد مثالی مسلم کردار کو اپنا سکتے ہیں۔ دوسرے، اسلام کے 5 ستونوں کو قائم کریں، یعنی شہادہ، صلاۃ، زکوٰۃ، صوم اور حج۔ اب دیکھیں کہ نماز تو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، زکوٰۃ نفس کو پاکیزہ کرتی ہے، برے اخلاق سے بچاتی ہے، اعلی اخلاق کو نشو و نما دیتی ہے، روزہ تقوی، صبر، شکر جیسے اخلاق پیدا کرنے میں معاون ہوتا ہے، حج بھی تقوی، اخلاص، صبر، شکر، تواضع اور اخوت جیسی اعلیٰ اسلامی اقدار کے فروغ میں مدد دیتا ہے۔ تو اسلامی اقدار کو اپنانا چاہیے، ایمبریس اسلامک ویلیوز، جیسے ہمدردی ہے، دیانت ہے، تواضع ہے، مثالی مسلمان کے کردار کے لازمی اجزاء ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں ان اقدار کو اپنانے سے افراد اخلاقی کردار کا مضبوط احساس پیدا کر سکتے ہیں۔ پھر کمیونٹی سروس میں مشغول ہونے سے نفع ہوگا۔ انگیج ان کمیونٹی سروس۔ کمیونٹی سروس اسلام کا ایک اہم حصہ ہے۔ والنٹرلی دوسروں کی خدمت کرنے سے افراد ہمدردی کا ایک مضبوط احساس پیدا کر سکتے ہیں۔ تو جو مثالی کردار کا لازمی حصہ بھی ہے۔ رسول اللہ کی زندگی میں کمیونٹی سروس دیکھنا چاہیں تو سیدہ خدیجہ کی گواہی دیکھیے۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ بعثت سے پہلے رسول اللہ کی کمیونٹی سروس تھی۔ رسول اللہ کی حیات میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ ایک قابل ذکر مثال صفا کا قیام ہے، جو مدینہ میں ابتدائی مسلم کمیونٹی کے معاشی طور پر محروم افراد اور مہاجرین کے لیے ایک قیام گاہ اور کمیونٹی سینٹر تھا۔ صفا اس بات کی ایک بہترین مثال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کس طرح سماجی خدمت میں مصروف تھے۔ اس طرح بے گھر افراد کے لیے پناہ، صفا جو مدینہ میں مسجد نبوی کا ایک مخصوص مقام تھا، مسلم کمیونٹی کے بے گھر اور نادار افراد کو قیام گاہ کے طور پر ملا ہوا تھا۔ دوسرے، خوراک اور کمیونٹی سپورٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے نہ صرف پناہ گاہ قائم کی، ضرورت مندوں کو رزق فراہم کرنے کی اہمیت کو تسلیم کیا، اپنے کھانے اور وسائل کو صفا کے رہائشیوں کے ساتھ شیئر کیا۔ پھر روحانی ترقی اور تعلیم کا مرکز ہے۔ صفا صرف ایک پناہ گاہ نہیں تھی، یہ ایک تعلیمی اور روحانی مرکز کے طور پر بھی کام کرتا تھا۔ بہت سے باشندے ایسے طالب علم تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر علماء سے علم حاصل کیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کمیونٹی سروس صرف مادی ضروریات فراہم کرنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ افراد کی فکری اور روحانی نشو و نما کے اسباب کی فراہمی اور انتظام تک پھیلی ہوئی ہے۔ پھر سماجی انضمام ہے، کمیونٹی انٹیگریشن۔ صفا ایک ایسی جگہ تھی جہاں مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، جس سے مسلم کمیونٹی کے درمیان اتحاد اور اخوت کے جذبات کو فروغ ملتا تھا۔ یہ جگہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے اور کمیونٹی کے تمام افراد کے ساتھ مہربانی اور ہمدردی سے پیش آنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مثال تھی۔ پھر علم کی تلاش اسلام میں نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے علم اور فہم میں اضافہ کر سکتے ہیں، مثالی مسلمان کردار کی نشو و نما کر سکتے ہیں۔ تو اسلامی اقدار کو برقرار رکھتے ہوئے کام اور خاندان کے تقاضوں کو کیسے بیلنس کیا جا سکتا ہے؟ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ کچھ تجاویز ہیں۔ نمبر 1، اپنے وقت کو ترجیح دیں، اسکیجول بنائیں جس میں کام، خاندان اور اپنی ذمہ داریوں کے لیے وقت مختص کریں۔ زیادہ سے زیادہ اپنے شیڈیول پر قائم رہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کی زندگی کا ایک شعبہ دوسرے پر قابض نہ آ سکے۔ اپنے روزمرہ کے معمولات میں اسلامی اقدار کو شامل کریں، جیسے کام پر وقفے کے دوران قرآن کی تلاوت کرنا،
خیراتی کاموں میں اپنے اہل خانہ کو شامل کرنا، اور تیسرے اپنے امپلائر سے مدد طلب کریں۔ اگر آپ کے لیے اپنی پروفیشنل لائف میں دین پر قائم رہنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، مثلا نمازوں کے لیے وقت نکالنے یا رمضان میں روزے رکھنے یا حجاب کرنے میں مشکلات کا سامنا ہو، تو اس کے بارے میں اپنے امپلائر سے بات کریں، اپنی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے کو حل نکالنے کی کوشش کریں۔ چوتھے، اپنے خاندان کے ساتھ بات چیت کریں۔ تنازعات سے بچنے کے لیے اس بات کو یقینی بنانے میں مدد مل سکتی ہے کہ سبھی ایک پیج پر ہیں۔ جدید معاشرے میں منفی اثرات سے بچنے کے لیے کچھ مؤثر حکمت عملیاں بھی دیکھیں گے۔ ایسے مثبت لوگوں کی صحبت میں رہیں جو اسلامی اقدار اور عقائد رکھتے ہوں، اور اس سے آپ کو حوصلہ افزائی اور اپنے مقاصد پر توجہ مرکوز رکھنے میں مدد ملے گی۔ منفی میڈیا، جو کہ سوشل میڈیا پوسٹوں اور خبروں وغیرہ میں منفی رویوں کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح خود آگاہی ہے، سیلف اویئرنس اور خود پر قابو پانے کا مضبوط احساس۔ اس سے آپ کو ساتھیوں کے دباؤ کا مقابلہ کرنے اور دباؤ کے باوجود اسلامی اقدار کے مطابق فیصلے کرنے میں مدد ملے گی۔ چوتھے، موجودہ واقعات اور مسائل کے بارے میں باخبر رہیں، لیکن ان ذرائع کا تنقیدی جائزہ ضرور لیں جن پر آپ معلومات کے لیے انحصار کرتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں اپنی سمجھ کو وسیع کرنے کے لیے متنوع نقطہ نظر اور آراء سے آگہی حاصل کریں، حق تک پہنچنے کی بھرپور کوشش کریں، اور پانچویں، ایسے مثبت رول ماڈلز تلاش کریں جو اسلام میں پسندیدہ خصلتوں اور اقدار کو مجسم کریں۔ ان حکمت عملیوں کو اپنا کر آپ جدید معاشرے کے چیلنجز کو بہتر طریقے سے نیویگیٹ کر سکتے ہیں اور اسلام کے نظریات اور اقدار پر قائم رہ سکتے ہیں۔ مصروف جدید لائف سٹائل میں اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ اس کو حاصل کرنے میں آپ کی مدد کے لیے چند تجاویز ہیں۔ روزمرہ کا معمول بنائیں۔ ہر روز عبادات جیسے نماز، قرآن کی تلاوت، اذکار اور غور و فکر کے لیے وقت مختص کریں۔ اس سے آپ کو مستقل مزاجی برقرار رکھنے اور اپنے روحانی تعلق کو ترجیح دینے میں مدد ملے گی۔ علم حاصل کریں، کتابیں پڑھیں، لیکچرز میں شریک ہوں، پھر زندگی میں اللہ تعالیٰ کا کثیر ذکر شامل کریں، دعائیں، تسبیحات اور استغفار کے ذریعے سے۔ چوتھی چیز ہے، قرآن میں غور و فکر کریں، ریفلیکٹ آن دا قرآن۔ اس کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا رشتہ مضبوط کرے گا۔ سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ کوئی انسان کہے میں نے پڑھا ہوا ہے اس لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ سال زندگی گزارنے کے لیے قرآن آپ کی رہنمائی کرے گا۔ قرآن بندے کے لیے اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ خباب بن ارت نے فرمایا، تم سے جہاں تک ہو سکے اللہ کا قرب تلاش کرو اور جان لو تم کو اللہ کا قرب جتنا اس کے محبوب کلام قرآن سے مل سکتا اس کے سوا کسی دوسری چیز سے ہرگز نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، جس نے قرآن سے محبت رکھی اس نے حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی۔ سیدنا عثمان بن عفان نے کہا، اگر تمہارے قلوب پاک اور بے غبار ہوتے تو انہیں یقیناً تمہارے پروردگار کے کلام سے کبھی آسودگی اور سیری نہ ہوتی۔ پانچویں، نفل عبادات کو انجام دیں، جیسے نفل نمازیں ہیں، صدقہ ہے، روزہ ہے۔ یہ اعمال آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، آپ کی روحانی ترقی کا باعث بنیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادات سے برابر میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ یعنی فرائض مجھے بہت پسند ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادات کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں،
جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے میں اسے محفوظ رکھتا ہوں۔ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو جسمانی تکلیف کی وجہ سے پسند نہیں کرتا، اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ اور چھٹی چیز ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ جو اعلیٰ اسلامی اقدار اور روحانی اہداف رکھتے ہوں ان کے ساتھ بات چیت میں مشغول ہونا متاثر کن اور حوصلہ افزا ہو سکتا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ کا طریقہ تھا، وہ بعض صحابہ کے پاس بیٹھ کر اللہ کا چرچا کرتے اور کہتے ہم ایسا ایمان میں اضافے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ علمی مجالس جن میں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ انٹلیکچول ڈیولپمنٹ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس ارتقاء سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے جس کی طرف ان صحابہ کا اشارہ تھا۔ ساتویں چیز ہے دعا کریں۔ دعا اللہ کے قرب کا عظیم ذریعہ ہے۔ مضبوط تعلق قائم کرنے کے لیے مستقل مزاجی اخلاص اور کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر مثالی مسلم کردار کو جدید زندگی میں انٹیگریٹ کرنے میں کمیونٹی سپورٹ کیا کردار ادا کرتی ہے؟ جیسے مساجد، تعلیمی حلقے، علمی دروس اور مجالس وغیرہ ایسا ماحول فراہم کرتے ہیں جو افراد کو اسلامی اقدار پر عمل کرنے اور انہیں برقرار رکھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ یہ افراد کو عبادات میں مشغول ہونے، علم حاصل کرنے اور ساتھ ہی مسلمانوں کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کے متعلق فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ سپورٹ سسٹم افراد کو اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہنے اور اپنے اسلامی اصولوں پر قائم رہتے ہوئے جدید زندگی کے چیلنجز سے نمٹنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ سرگرمیاں اسلامی تعلیمات کے بارے میں جاننے، رہنمائی حاصل کرنے اور ان لوگوں سے تحریک حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں جو مثالی مسلم کردار کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر کمیونٹی سپورٹ ہے جو مسلمانوں کے درمیان تعلق اور اخوت کے احساس کو فروغ دیتی ہے۔ یہ افراد کا ایک نیٹ ورک بناتا ہے جو ایک دوسرے کو رہنمائی، مشورہ اور مدد فراہم کر سکتا ہے۔ یہ سپورٹ سسٹم افراد کو رکاوٹوں پر قابو پانے، اچھے اخلاقی کردار کو برقرار رکھنے اور معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ کمیونٹی سپورٹ ایسا ماحول فراہم کرتی ہے جو اسلامی اقدار کی پرورش کرتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے، زندگی کے تمام پہلوؤں میں اسلام پر عمل کرنے کی سہولت مہیا کرتا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور سے ہی ایسے سپورٹ نیٹ ورکس بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ رسول اللہ نے سب سے پہلے سیدہ خدیجہ کے گھر میں، پھر دار ارقم میں ایسا ہی سپورٹ سسٹم قائم کیا تھا۔ ہجرت کے بعد ہمیں مسجد نبوی میں انتہائی منظم کمیونٹی سپورٹ سینٹر نظر آتا ہے۔ اسلام میں اجتماعی زندگی کو انتہائی اہمیت حاصل ہے اور سارا مسلم معاشرہ باہم جڑ کر رہتا ہے، جس میں سب افراد مل کر اللہ کا قرب پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے کردار کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔